Bisa sampai naik. गुरबख्श सिंह जी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत दूर से आए हैं, उन्होंने अपना वक्त दिया हम लोगों को, और आप तमाम लोगों के ताउन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद खान का जो बहुत दूर से अलग अलग शहरों से आए हैं यहाँ पर इस इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया। इस इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने वाले तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी काउंसिल के तमाम मेंबरों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस और इंटरफेथ काउंसिल ने हर शहर में एक ऑर्गेनाइज करने का इसलिए तय किया कि हमारा मानना यह है, अमूमन इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस होती है तो 5 स्टार होटलों में होती है, इसमें बड़ी बड़ी डिग्नेटरीज आते हैं और वो अपने स्पीचेज अच्छी अच्छी बातें करते हैं और वो बोल करके डिस्कशन करके चले जाते हैं। लेकिन इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस करने का सबका एक ही मेन ऑब्जेक्ट होता है कि बैनुल मज़ाहिब के जो मामला हैं उनको एक चादर पे बैठ के तय किया जाए, डिस्कस किया जाए और एक मास को, पब्लिक को, आवाम को एक मजहबी एतबार पर मैसेज दिया जाए कि कोई मजहब आपस में इख्तलाफात करने की इजाज़त नहीं देता, लड़ने की इजाज़त नहीं देता। अब इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का जब एम एन ऑब्जेक्ट ये है तो उसका माने ये हुआ कि इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस से तमाम आम लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है। जो हाई प्रोफाइल इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस होती है उसमें डिग्नेटरीज आते हैं, बड़े एसोसिएट आते हैं, बड़े लोग आते हैं, आम आवाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसी नियत के तहत हम लोगों ने दिल्ली में इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस करी थी और वहाँ एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हम हर शहर में, हर गांव में जाकर इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे, आवाम के बीच में बैठेंगे, वहाँ के शहर के लोकल अतराफ के आसपास के धर्मगुरुओं को लेकर बैठेंगे और तबादला ख्याल करेंगे कि भाई मजहबी मामला के हिसाब से भी बोलें और इन जनरल भी बात करें कि जो आवाम के सामने जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन करें। देखिए, सूफियों का पैगाम मेरे से पहले जो मुकर्रर थे जनाब जिलानी साहब ने बहुत अच्छा बोला, उनसे पहले जो दीगर थे हमारे कका साहब ने बहुत अच्छा बोला। सूफियों का पैगाम हमेशा मोहब्बत और अमन का। सूफियों ने हमेशा यही तालीम दी है कि नदी के उस पानी की तरह बनो जो सबकी प्यास हो जाता है, हर गांव से होता हुआ जाता है, हर शहर से होता हुआ जाता है, लेकिन मजहब नहीं पूछता और हर उस प्यासे की प्यास हो जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सूरज की उस रोशनी की तरह बनो जो सबको रोशनी दे, जो सबके घरों में उजाला करे। ना हिंदू बनो, ना मुसलमान बनो, ना सिख बनो, ना ईसाई बनो, सिर्फ और सिर्फ इंसान बनो। ये तालीमात मुसलमान दीन की रही है। लेकिन उसके बावजूद, और हिंदुस्तान एक धार्मिक मुल्क है, हिंदुस्तान में आपको हर कदम पे खानकाहें मिलेंगी, दरगाहें मिलेंगी, मंदिर मिलेंगे, गुरुद्वारे मिलेंगे, चर्च मिलेंगे और अनेक तरह की सभ्यताएं मिलेंगी, माशरे के अंदर अलग कल्चर मिलेंगे। उसके बावजूद ऐसा क्या हो गया कि जब हजारों सालों से मिलजुल के रहते आ रहे थे, आज वो इंतशार इतना बढ़ गया है, हम एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे की नफरत की बात करते हैं, एक दूसरे को यकीन नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे के मजहबी जो पेशवा हैं, जिम्मेदारान हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, सोशल मीडिया पे हेट स्पीच चलती रहती है। हम चाहते हैं इस मामला को खत्म किया जाए और वापस से एक नई शुरुआत किया जाए मिलजुल करके कि हिंदुस्तान हम सबका हिंदुस्तान है, हम सबके सरों का ताज है। यहाँ पर अमन और सुकून रहेगा तो हमारे घर के अंदर भी अमन सुकून रहेगा और हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करके तरक्की कर सकेंगे। देखिए, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, उस घर के तरक्की रुक जाती है। ऐसे जिस मुल्क में अगर लड़ाई झगड़ा रहेगा तो उस मुल्क की तरक्की भी रुक जाती है। तो मुल्क आज हमारा एक विश्व गुरु बनने जा रहा है। मैं अपनी खानकाहों के हिसाब से बुजुर्गानी के साथ तालीमात बता दूंगा, दूसरे धर्म के लोग आएंगे वो अपनी तालीमात बता देंगे। मैं चाहता हूँ हम इन जनरल बात करें, जैसे कि हमारे जनाब हजरत ने फरमाया कि आज की तारीख में बच्चे जो है वो एक दूसरे का कहना नहीं मानते, वालिदैन का कहना नहीं मानते, ना फरमान
اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہو چکے ہمارے گھر کے بچے بھی، ہمیں کہنے میں کوئی نہیں ہوتا ہے، نہیں سنتے بچے، لیکن اب ہمیں سخت ہونا پڑے گا اور ان بچوں کو، نوجوان پیڑھی کو اس ملک کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا، اپنے گھر کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا، اپنے والدین کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ دور بہت برا دور گزر رہا ہے، آج کی تاریخ میں جو موبائل ہاتھ میں آ چکا ہے اس نے اتنا عذاب برپا کر رکھا ہے کہ کسی کا بھی ذہن کبھی بھی خراب ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے، بنا تصدیق کے ہم میسیج سرکولیٹ کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی سرکولیٹ کرنے سے پہلے اس کی تصدیق تو کرو، جو نیوز آپ کے پاس آئی ہے، جو میسیجز آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہر آدمی ہوتا نہیں کہ گروپ کے اندر سب سے پہلے یہ میسیج میں بتاؤں میرے پاس آئی ہوگی، نہیں، آپ زہر پھیلا رہے ہیں، اس زہر گروہ کو، سماج کے اندر جو زہر پھیل رہا ہے اس کو روکو۔ کبھی کسی خانقاہ نے، کسی مٹھ نے، کسی شنکراچاریہ جی نے یا سجادہ نشین نے یا ہمارے جو گرودوارے کے جو ہیڈ ہوتے ہیں انہوں نے، کسی نے نہیں کہا کہ نفرت کی باتیں کرو، اور اسلام میں تو بالکل قطعی نہیں ہے، اتحاد قائم کرنے کو عبادت بتایا گیا ہے، لوگوں میں صلح کرانے کو عبادت بتایا گیا ہے۔ جب ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین تھے، تو ہم تو نفرت کی بات کر ہی نہیں سکتے، ہم تو ایک ہی بات کر سکتے ہیں، سب سے محبت، نفرت کسی سے نہیں۔ ہندوستان کے اندر آج آپ دوسرے مذہب سے اگر کمپیئر کرتے ہیں، چائنا دیکھیں، چائنا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ان کو ان کے ادھیکار نہیں دیے جا رہے، اس ملک میں ہمیں بولنے کی اجازت ہے، اس میں ہمیں رہنے کی اجازت ہے، ہمارے مذہبی اراکین جتنے بھی ہیں، ہمارے نماز روزہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں نا، لیکن اپنا مذہب اپنے پاس رکھیے۔ دیکھیے کوئی بات ہے، آپ کا مذہب آپ کو مبارک، میرا مذہب مجھے مبارک، ایک دوسرے کو برا نہیں کہیں، لیکن جب ہندوستان میں ہم گھروں سے باہر آئے تو ہم صرف ہندوستانی ہونے چاہیے، ہمیں ہمارے ہندوستان کے آئین، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر کے بات کرنی چاہیے، ہمیں لا آف لینڈ کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا مذہب ہمیں پابند کرتا ہے، اسلام کے ماننے والوں کو ان کا مذہب ان کو پابند کرتا ہے کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے وفادار ہو، تو ہمیں اس ملک کے وفادار ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم ہیں بھی، ایسا نہیں کہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں تمام مذہب کے لوگوں نے برابر کا رول ادا کیا اور مسلمانوں نے بھی، لیکن 1857 کی جو کرانتی تھی جس سے انگریزوں کے ہم نے خلاف بھارت چھوڑو آندولن شروع کیا، میں سمجھتا ہوں اب ہمارے کو واپس سے ایک کرانتی شروع کرنی پڑے گی، تمام مذہب کے لوگوں کو مل کر کے، تمام درگاہوں کو، گرودواروں کو، مٹھوں کو، مندروں کو مل کر کے، کہ ہم لوگ ہندوستان میں کرانتی لائیں کہ ہندوستان سے انتشار ختم کرو، یہ نفرت ختم کرو۔ کیونکہ ہم ہندوستان سے باہر جاتے ہیں، بزنس کرنے جاتے ہیں، کوئی اپنی، ایون ہم سعودی عرب جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو ہمیں ہندی کہہ کے پکارا جاتا ہے، ہندوستانی کہہ کے پکارا جاتا ہے، کوئی آپ کو نہیں کہے گا فلاں صاحب آئیے، فلاں صاحب آئیے، نہیں، آپ کا نام تو کون ہے؟ ہندوستانی۔ تو ہندوستانی تو ہماری پہچان ہے، ہندوستان کو دل میں بتا کے گھومنا چاہیے، ہندوستان کو سر تاج محل کے گھومنا چاہیے۔ اسی لیے سے ہم لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم شہر شہر جائیں، گاؤں گاؤں جائیں، اور ایک تبلیغ کی شکل میں اس کا کام کریں کہ ہندوستان سے نفرت کو ختم کیا جائے۔ آپ تمام لوگوں سے آج مخاطب ہوں، ایسا نہیں آپ نے مجھے سنا باہر جا کے بھول جائیں، میں آپ سے یہی توقع رکھتا ہوں، آپ میرے پاس سے جانے کے بعد، ہماری باتوں کو سننے کے بعد، تمام لوگ جو بھی آپ کو اچھی لگی ہو ان باتوں کو اپنے 4-5 ملنے والوں کے اندر شیئر کریں، آپ ہماری کڑی سے کڑی بنیں، اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں کہ نہیں بیٹا ہمیں کسی سے نہیں ملنا جلنا، ہمیں صرف محبت کی بات کرنی، ہمیں صرف امن کی بات کرنی ہے، کون کیا کرتا اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمیں یہاں رہنا، اور مسلمانوں کا رشتہ تو اس ملک سے تا قیامت تک کا ہے، ہمیں تو مر کے بھی ہی دفن ہونا ہے، اور دفن ہونے کے بعد نا قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گیا، تو اس ملک میں مسلمانوں کا رشتہ تو تا قیامت تک کے لیے، تو ہمارا مقصد صرف محبت اور امن کا پیغام لے کے آنا آپ کے بیچ میں تھا، ہم محبت اور امن کا پیغام لے کے آئے، نہ ہم کسی کے خلاف ہے، نہ ہم کسی کے حق میں، لیکن جو اس ملک کو توڑنے کی بات کرتا ہے اس کے خلاف کریں، جو کسی مذہب کو برا کہتا ہے اس کے بھی خلاف کریں، جو کسی مذہب کے پیشواؤں کو برا کہتا ہے اس کے بھی خلاف کریں۔ ہندوستان نہ تو مسلمانوں کے قانون چلے گا، نہ ہندوز چلے گا، نہ سکھ کے قانون چلے گا، یہ چلے گا ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن، جو کانسٹیٹیوشن ہمیں ملا، جو قانون لا ہمیں ملا، ہم اس کو مانیں، آپس میں محبت کا پیغام دیں، خانقاہوں میں محفلیں ہوتی ہیں، رسمیں ہوتی ہیں، رسمیں کریں، وہ ہمارا حق ہے،
لیکن خانقاہوں میں خطابی پروگرام بھی رکھیں. ہر خانقاہ میں عرس کے موقع پہ خطاب ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر گیدرنگ بہت اچھی ہوتی ہے. ان سے آپ خطاب کریں, ان کو پابند کریں کہ نیکسٹ ایئر جب آپ آؤ گے, اگلے سال جب آپ اس میں شرکت کرنے کے لیے آئیں گے تو ان بزرگان دین کی تعلیمات پہ عمل کر رہتے ہیں. تو ان کا وہ عمل صاحب مزار کی سب سے بڑی عقیدت کا نذرانہ بھی ہوگا, اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ بھی ہوگا. تو یہ سوچ کے ساتھ چلیں, اسی سوچ کے ساتھ ہم آپ کے بیچ میں آئے ہیں. آپ لوگوں نے ہمیں سنا, آپ یہاں آئے, اس جلسے کو کامیاب بنایا. یہاں کے میں ایڈمنسٹریشن کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں کا بہت ہمیں تعاون رہا, تمام لوگوں کا بہت تعاون رہا, کیونکہ ہم لوگ پچھلے 25 تاریخ سے نکلے ہوئے ہیں انٹرفیس کانفرنس کرنے کے لیے. ہم نے تلنگانہ میں کری ہے, اب آندھرا میں ہوئی ہے, اب کرناٹک میں ہے, کرناٹک کے بعد پھر مہاراشٹر میں جانا ہے, مہاراشٹر میں گجرات. میں بارگاہ غریب نواز سے آپ کے بیچ میں یہی پیغام لے کے آیا, محبت سب سے, نفرت کسی سے نہیں. محبت پھیلانے کا کام کرو, اتحاد قائم کرنے کا پہل کرو, ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرو, ایک دوسرے کو برداشت کرو, ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ. میں بارگاہ غریب نواز سے دستخط ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بچوں پہلے جیسے بزرگواں حضرت خواجہ محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو بزرگان دین کی محبت اور ان کی تعلیمات پہ عمل پر رہتے ہوئے ہماری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری نسلوں کو بزرگان دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ملک میں یہ جہدی قائم ہو, ہمارا ملک ترقی کے راستے پہ ہو. ہم سب مل جل کر کے ایک ساتھ مل جل کے واپس ایک ملک کو اس پھولوں کے گلدستے کی طرح بنائیں جس میں ہر طرح پھول لہراتے رہیں, کھلتے رہیں, خوبصورت پھولوں کے گلدستے کی طرح وہ دکھتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہ جذبے کے ساتھ اپنے اپنے خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو بلا آفت سے محفوظ رکھے, ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمارا ملک ترقی کے راستے پہ کامیاب ہو. آمین. بہت بہت شکریہ. Okay. مسند پر جلوہ فروز نامی گرامی ہستیاں, مہمانان خصوصی معزز سامعین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسند پر جلوہ فروز تمام ہستیوں سے گزارش ہے کہ چند اشعار پیش کر رہا ہوں, غور کرو. سورج زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. تاریخ کربلائے سخن دیکھنا کہ میں خونِ جگر سے لکھ کے ورق چھوڑ جاؤں گا. ایک روشنی کی موت مروں گا زمین پر, ایک روشنی کی موت مروں گا زمین پر, جینے کا اس جہاں میں حق چھوڑ جاؤں گا. روئیں کہ میری یاد میں مہرباں وہ نجوم, ان آئینوں میں اکثر فلک چھوڑ جاؤں گا. وہ اوس کے درخت لگاؤں گے جا بجا, وہ اوس کے درخت لگاؤں گا جا بجا, ہر بوند میں لہو کی رمق چھوڑ جاؤں گا. سرزمین ہندوستان کے مختلف گوشوں سے تشریف فرما نامی گرامی ہستیاں آج کی محفل میں جلوہ فروز ہیں, جو امن, اتحاد اور قومی ہم آہنگی کی فضا کو پربہار بنانے کے لیے کوشاں ہیں. ایک خاص شعر آپ تمام کی نظر کرتا ہوں, توجہ فرمائیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. دستور کے مطابق آج کی محفل کا اختتام ہوا جاتا ہے, لہذا سب سے پہلے صدر جلسہ عالی جناب عزت مآب حضرت سید نصیر الدین چشتی قبلہ جانشین دیوان صاحب تجوید شریف کا اپنی اور جملہ اراکین جلسہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں, جو اس محفل مطلب بھائی حضرت بلا سلام